बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शरीफ भट्टी साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इनके टेनोर के हवाले से बात करें तो आप साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर रह चुके हैं 2009 में, और 2011 में आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दोबारा प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत को कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सियासत को कैसे देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? ठीक ठाक सर। तालीम के हवाले से बात करूं तो मैं पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? इब्तदाई तालीम जो है वो बहावलपुर से हासिल की मैंने, और बीए मैंने किया एसए कॉलेज से, और उसके बाद एलएलबी मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी यहाँ बहावलपुर में, और बहावलपुर में ही तालीम हासिल की और बहावलपुर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी अपनी। ठीक। आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? वकील बनने का शौक़ मुझे इस तरह पैदा हुआ कि मेरे एक दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो भी थे, सैयद शाहीन मसूद रिजवी। अच्छा। तो वो बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने। अच्छा। तो उन्होंने ना मुझे, हम बैठे थे इकट्ठे, तो हमने बीए भी इकट्ठे किया था। उन्होंने कहा जी क्यों ना हम वकील बने और एडमिशन ले जाके इसमें एलएलबी में। अच्छा। तो हमने फिर इरादा कर लिया, जाके एडमिशन ले लिया। ठीक सर, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील में जो खसूसियत होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक तो वो उसको कानून सारा आना चाहिए। दूसरा, वो लॉयल हो अपने प्रोफेशन के साथ, और ऑनेस्ट हो, ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ बल्कि कोर्ट्स के साथ जो उसका रवैया है वो भी, कोर्ट्स के साथ भी उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, और कोर्ट के साथ का रवैया जो है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छा वकील वो है, मैं समझता हूँ, जो केस तैयार करके आता है, वो अच्छा वकील है। ठीक सर, एक वकील माशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील माशरे की इस्लाह के लिए, आपको पता है कि अब मीडिया का दौर है जी। इस दौर में वकला, कोई भी मसला होता है, यानी एक मजदूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर की सीट तक कोई भी मसला होता है तो साहबान वकील के पास आते हैं। और वकील जो है वो, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट एंड लॉयल टू हिज प्रोफेशन, तो वो जो है ना माशरे के लिए अच्छा कर सकता है, उसको बता सकता है, और जो सूरत हाल है मौजूदा या जो सूरत हाल आने वाली होती है उसके बारे में भी उनको वो सही तौर पर मशवरा भी दे सकता है और बता भी सकता है। अगर उनका कोई केस होता है तो उसके मुताबिक उसको जो है एंटरटेन भी करता है। ठीक सर, यहाँ पे मैं आपके टेनोर के हवाले से बात करूँगा। मैं आपसे पूछूंगा कि 2009 में जब आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, उस वक्त आपने क्या डेवलपमेंट करवाई? जब मैं 2009 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर बना तो सबसे पहले मैंने ये किया कि यहाँ जो है ना वो 4 जजेस थे। अच्छा। तो काम ज़्यादा था, तो एक जज जो है ना और लाना चाहते थे, दोस्तों ने भी और वकला साहबान ने भी, उन्होंने भी कहा कि 5वां जज होना चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए मैं, चीफ जस्टिस साहब थे अपना ख्वाजा शरीफ साहब, अच्छा। मैं उनसे जाके मिला, मैंने उनसे कहा कि ये मैं 5वां जज चाहिए। तो वो तशरीफ़ ले आए यहाँ, उन्होंने 1 हफ़्ता यहाँ बहावलपुर अच्छा बेंच पे 1 हफ़्ता रहे। अच्छा। उन्होंने यहाँ स्पेशल डीबी लगाई, और स्पेशल डीबी में 35 मर्डर ऑफेंसेस भी किए उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने यहाँ चेक किया, अंदर जो है ना वो एक कमरे की जगह, एक कोर्ट रूम की जगह थी, तो उन्होंने ऑर्डर किया कोर्ट रूम बनाने की। कोर्ट रूम बन गया। कोर्ट रूम बनाने के बाद मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक 5वें जज भी भेज दिया। उस वक्त वो 5 जज काम करने, अब भी 5 जज काम करते हैं उस वक्त से। अच्छा। फिर दूसरी प्रोग्रेस जो है वो ये है कि हमारी जो पेपर बुक हैं, मर्डर रेफरेंसेस जो होते हैं, जिसमें सज़ाए मौत होती है ना जी, उसमें मर्डर रेफरेंस बुक बनती है। अच्छा। पूरे केस की बुक, उसको कहते हैं पेपर बुक। अच्छा।
تو پیپر بکیں جو ہے نا چھپنے کے لیے جاتی تھی گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میں. اچھا. تو وہ 2 سال تک آتی نہیں تھی واپس. میں بڑے چیف صاحب سے ملا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے, پھر میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ملا کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے اور یہ ہماری پیپر بکیں آتی نہیں, بندے جیل میں پڑے رہتے ہیں, ڈیتھ سیل میں پڑے رہتے ہیں اور وہ ان کے کیسز کی سماعت نہیں ہو سکتی. تو چیف جسٹس صاحب نے مہربانی فرمائی, انہوں نے ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ, اور انہوں نے پرووائڈ کی بڑی ہیوی مشینیں فوٹو اسٹیٹ کی پرووائڈ کی, اور 2009 سے اب تک جو ہے نا وہ پیپر بکیں یہیں دفتر میں ہائی کورٹ کے آفس میں بن رہی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پیپر بک 1 ہفتے کے اندر بن جاتی ہے اور کیسز کی سماعت جو ہے وہ جلدی ہو جاتی. دوسرا 2009 میں نے یہ بھی کیا کہ یہاں یہ جو شیڈ ہیں جی کاروں کے اور موٹر سائیکلوں کے اور ان کے, وہ بھی میں نے شیڈ بنوائے. آپ کے دور میں؟ ہاں وہ بھی میں نے بنوائے. اور اس کے بعد ایک اور جو کام ہے وہ میں نے وہ یہ کیا کہ بہاولپور یہ جو لودھنا ہے, لودھنا ڈسٹرکٹ لودھنا کو بہاولپور ہائی کورٹ کے ساتھ لگانے کے لیے میں نے انیشیٹو لیا. اچھا. اور لودھنا کے صدر تھے سردار ارشد خان صاحب, ان کو میں نے یہاں ریکویسٹ کی اور وہ تشریف لے آئے. ہم نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جو, اور ریکویسٹ کی چیف جسٹس کو کہ لودھنا کو جو ہے اس کو بہاولپور کے ساتھ لگایا جائے, کیونکہ لودھنا کے لوگ ملتان جاتے ہیں, ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کی انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے جو ہے نا وہ لودھنا ضلع لودھنا کو بہاول کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جس کی مرضی ہے وہ بہاولپور کیس دائر کرے, جس کی مرضی ہے وہ ملتان دائر کرے. اور اس وقت سے یہ بہاولپور میں کیس دائر ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ماشاءاللہ سر, زبردست. تو اس کے علاوہ نا میں نے ایک ویلفیئر فنڈ جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی 2009 میں. ٹھیک. اور میں نے کاوشوں سے اپنے اللہ کی مہربانی سے جو کاوشیں کی میں نے, اس سے میں نے 57 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرایا فار ویلفیئر فنڈ. اچھا. تو اسی طرح جب میں 2016 میں آیا تو اس وقت میں نے 16 لاکھ روپیہ پھر جمع کروایا. اس طرح 73 لاکھ سے ویلفیئر فنڈ, ویلفیئر فار دا ایڈوکیٹس, ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ کریٹ ہوا. اور وہ ویلفیئر فنڈ تب سے ابھی تک اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. وہ اس طرح ہے کہ اس میں ہمارے کوئی وکیل صاحب اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, تو اسی دن ہم 1 لاکھ روپیہ ان کی بیوہ کو جا کے دے دیتے ہیں. دوسرا, وکیل صاحب اگر بیمار ہیں, ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے, کوئی اور بیمار ہو گیا ہے, تو وہ 50,000 روپیہ ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ اسی طرح باقاعدہ ابھی تک وہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک. سر آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 2011 میں بھی آپ پریزیڈنٹ ہائی کورٹ رہ چکے ہیں, تو میں پوچھوں گا کہ 2011 میں آپ نے کیا انیشیٹو لیے؟ 2011 میں بھی جو ہے نا کچھ معاملات جو ہیں ہم نے کیے. پہلے مسئلے کر چکے تھے. بار روم کی بہتری کے لیے ہم نے وہاں کافی کوشش کی, جس کے لیے میں نے یہاں بار کو ویل فرنش بھی کرایا, اور بار میں پہلی دفعہ یہاں چلر جو ہے وہ لگائے گئے. میں نے وہاں سے چلر منگوایا اور وہ لگائے. پھر میں نے ادھر ہمارا ایک ریسٹ ہاؤس ہے, وہ بالکل ایسے پڑا ہوا تھا, اس کو میں نے صحیح کیا, اور اس کے جو کنیکشن وغیرہ بجلی کے وہ بھی کٹے ہوئے تھے, ان کو ٹھیک کر کے بہترین بنایا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ بہاول نگر سے جو وکیل آتے ہیں پیش ہونے کے لیے, وہ شام کو آ جاتے تھے, رات کو یہاں سوتے تھے, اور صبح وہ یہاں کیسز کرتے تھے. اسی طرح رحیم یار خان, تو وہ ریسٹ ہاؤس جو تھا وہ وکلا کے لیے اس کو بھی ویل فرنش کیا اور اس کو صحیح طریقے سے. تو اس کے لیے دوسری بات یہ کہ میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو کیسز کی جو ہے نا وہ ہو سکے. تو میں اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب سے بھی اور یہاں کے جو سینئر جج ہوتے تھے ان سے میں ملتا تھا, ان سے میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ سر آپ نے مہربانی کرنی ہے. اور ججز صاحبان بہت مہربانی کرتے تھے. کیسز کی سماعت ہوتی تھی, بہت سارے کیسز کے فیصلے ہوتے تھے. تو کافی ان دنوں میں جو ہے نا وہ کیسز جو ہے نا وہ جو ایک پڑے ہوئے تھا, کیسز کافی پرانے پڑے ہوئے تھے, وہ کافی سارے کیسز جو ہے وہ ان کے جو نکل گئے اور ان کی سماعت ہو گئی اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. تو اسی طرح جو 2016 میں
اور مسئلہ تھا وہ، ہاں یہ 2016 میں نا میں نے ہائی کورٹ بار کی لائبریری کے لیے جہاں اس کو ایک اچھے طریقے سے میں نے وہ کیا، اپنا آرگنائز کیا، اور اس میں نے یہاں کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل ہمارے بڑے بھائی ہیں اعجاز احمد انصاری صاحب، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری معاونت کریں. انہوں نے ہماری مہربانی کی، ہماری معاونت کی، اور ہم نے لائبریری کو بڑا بہترین بنایا. اور اس سلسلے میں پھر چیف جسٹس صاحب سے ملا، اور ان سے جو ہے نا لائبریری کے لیے بھی میں نے فنڈز جو ہیں وہ دیے، اور انہوں نے بکس بھی دی اور فنڈز بھی دیے. اور لائبریری ہماری اب جو ہے بالکل مکمل ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمیں جو ہے نا کہیں اور نہیں جانا پڑتا کتابیں لینے کے لیے. اپنی لائبریری سے ہم بکس لیتے ہیں، اور لائبریری میں جا کے وکلاء صاحبان بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور لائبریری میں بھی بہت اچھی فیسلٹیز ہیں، وہاں ہمارے چیلر بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھنے کی اچھی جگہ، مطلب اکوموڈیشن اچھی ہے. اور پھر اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا وہ یہ کمپیوٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، جس سلسلے میں وہ وکلاء صاحبان کو کوئی اگر ضرورت ہوتی تھی کہ بکس کی یا کیس لاز کی یا جو بھی، تو وہ فوراً جو ہے نا ان کو اویلیبل ہو سکتا تھا. ٹھیک سر، آپ اپنے ٹینور کے حوالے سے اور اب سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے ہائی کورٹ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب موجودہ دور میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بات ہائی کورٹ کی سیاست کی تو نہیں کی جا سکتی. ہائی کورٹ تو ہمیشہ جوڈیشری ہے، وہ ہمیشہ جوڈیشل ورک سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ ہائی کورٹ ججز میں تو سیاست نہیں دیکھی جا سکتی. تو البتہ یہ ہے کہ اس وقت 2009 2011 میں فرق تھوڑا سا اتنا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نا کچھ کام کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو اب جو ہے کچھ ہمارے محترم ججز صاحبان جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا تو ریسیپروکل ہے. تو اس لحاظ سے کام اب بھی ہو رہا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا کام بہت زیادہ ہوتا تھا. یہ بات ہے اس میں. ٹھیک سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے نا سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا وکیل ہو، 15 سال سٹینڈنگ ہو اس کی کم از کم. اچھا، 15 سال سٹینڈنگ ہو، اور وہ ہائی کورٹ میں اس نے جو کیسز کیے ہوں ان کیسز کی لسٹ بھی دینی پڑتی ہے سپریم کورٹ میں کہ بھئی اتنے کیسز میں نے یہاں کیے ہیں. ان کیسز میں وہ کیسز بھی ہوتے ہیں جو ان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں PLD میں یا سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں یا کریمنل لا جرنل میں، وہ بھی ان کو دینے پڑتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری وہ فیس ہوتی ہے، وہ تو خیر جو ہوتی ہے. تو باقی جو ہے نا اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں وہی مطلب کیسز کی لسٹ دینی پڑتی ہے. اور پھر وہ ہمیں بلاتے ہیں وہاں، پہلے لاہور میں بلاتے ہیں. 2 ججز صاحبان جو ہے نا وہ انٹرویو لیتے ہیں، اور وہ اپنا انٹرویو لینے کے بعد وہ الاؤ کرتے ہیں کہ یو آر فٹ پرسن ٹو بی کم جج آف ٹو بی کم ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. تو وہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ججز بلاتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے جو نیکسٹ ٹو چیف جسٹس ہوتا ہے، یعنی چیف جسٹس کے بعد جو دوسرے جج سینئر جج ہوتا ہے وہ، اور اس میں پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے، پنجاب بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے. پھر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. اس کے بعد جو پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ لائسنس دیتے ہیں سپریم کورٹ کا، اور اس کے لیے پھر ہمیں رول آف آنر پر جا کے دستخط کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین یو وڈ بیکم اے ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. ٹھیک سر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طرح کے کیس جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کیسز زیادہ جاتے ہیں. اچھا. اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جیسا ریٹ پٹیشنز ہو گئیں، یا پبلک ایٹ لارج کے جو کیسز ہیں جو پبلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ، یا جو سیاسی کیسز ہیں جیسے گورنمنٹ کے، یا اور وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں کریمنل کیسز، اپیلیں جو ہیں، اور پٹیشن جو ہیں، بیل پٹیشن بھی ہوتی ہیں جو ہائی کورٹ سے خارج ہوتی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہیں. اس میں سپریم کورٹ میں فوجداری کام بھی ہوتا ہے اور سول بھی ہوتا ہے.
اصل میں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں نا دونوں، ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی، تو وہ زیادہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کیسز جو ہے نا وہ وہاں ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ ٹھیک سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے اور عام طور پر کرتے رہتے ہیں کہ، اور کوئی اسپیسیفکلی تو کوئی بات ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی، البتہ جو میٹر ہوتا ہے کوئی ایسا جس کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے سچ، اس کو سالو کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ یا ان کے سیکرٹری جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور معاملہ جو ہوتا ہے میرٹس کے مطابق وہ ہمارا حل کروا دیتے ہیں صحیح طور پر۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کس چیز میں کامیابی؟ دنیاوی کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں دنیاوی کامیابی ہماری جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا فرسٹ آف آل بیکاز وی آر بیسیکلی مسلمس، تو ہمیں دین سے شروع کرنی چاہیے۔ دین میں بھی آپ ایٹ ہوم ہوں، دین سے آپ شروع کریں گے، بسم اللہ جب پڑھیں گے نا تو اب اس چیز کو سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، وکلا کا ایک ایسا پروفیشن ہے کہ عام طور پہ آپ سب جانتے ہیں وکیل صاحبان کے بارے میں، تو یہ ایک ایسا پروفیشن، اس میں بھی اگر آپ آنیسٹی سے کام کریں گے تو اللہ ول ہیلپ یو۔ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ پروفیشن میں ایک تو آنیسٹی ہونی چاہیے، لائلٹی ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب خوف خدا ہوگا تو اس وقت پھر اللہ کی مہربانی سے کام صحیح ہوں گے۔ ٹھیک سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ میری رہا؟ کامیابی میں صرف اتنا کہوں گا، اٹ از بیکاز آف مائی اللہ دا آلمائٹی، میرے اللہ پاک کی مہربانی ہے ساری، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں یعنی جیسے لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کرتا ہوں، میں محنت کرتا رہا ہوں اور میرے اللہ پاک کی مہربانی ہے، دیٹس آل۔ میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی کمال ہے، ناٹ ایٹ آل، اٹ از دی بلیسنگ آف مائی اللہ، تو یہ میرے اللہ پاک کی مہربانی ہے ساری۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون دان سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کا کیا میسیج ہے؟ میسیج میرا یہی ہے کہ if you would become a good lawyer, a best lawyer، تو آپ کو جو نا ورک ہارڈ کرنا چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ یہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس میں محنت کریں، محنت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رویہ ہے ود دا کلائنٹس اینڈ ود دا کورٹس وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، یعنی کوشش کریں کہ جو کیس نہیں بنتے نا وہ بتا دیں کلائنٹس کو کہ بھائی جان آپ کا یہ کیس نہیں بنتا، تو آپ مہربانی کریں۔ تو میں یہ میسج دوں گا کہ سارے ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی ہیں، مجھ سے بہت بہتر ہیں سارے صاحبان، تو میں یہ کروں گا کہ میری ریکویسٹ ہے ان کو کہ پروفیشن کو ایز اے پروفیشن جو ہے نا وہ خیال رکھیں، اس میں کورٹس کا بھی خیال رکھیں، کورٹس کا احترام کریں، اور کورٹس کے احترام کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کا بھی خیال کریں۔ جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ ہمارے پاس خوشی سے نہیں آتے، ان کے پرابلمز ہوتے ہیں بیچاروں کے، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح مطلب غصے سے بنے، نہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا کورٹ کے رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور کورٹ کے آرڈرس کو ابائڈ بائی کرنا چاہیے، کورٹ کے آرڈرس کو ماننا چاہیے۔ تو یہ میں پیغام دوں گا دوستوں کو۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ محمد شریف بھٹی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔